नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। एक नई सुबह और आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं। सिलसिले चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब, आप सबके हर्दिल अजीज़, आप सबके महबूब, आप सबके बेखा मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का पुरतपा खैर मकदम है। जी सलाम, शुक्रिया। तो नाज़रीन, हम जानते हैं कि आप सबको बेसब्री से मौलाना साहब की आमद का, उनकी गुफ्तगू का, उनकी रहनुमाई का इंतज़ार होता है। लिहाजा जल्दी से अपने मौजू की तरफ आते हैं। आज का जो हमारा मौजू गुफ्तगू है वो है नशा ज़हर है। नाज़रीन, नशा कई तरह का होता है। कभी कभी ये दौलत का होता है, कभी हुस्न जमाल का होता है, कभी ताकत का होता है, कभी इक़्तिदार का होता है। कई तरह के नशे हैं और हर वो चीज़ जो एतदाल से बढ़ जाए वो जहर होती है। इब्तिदा में एक छोटा सा वाक़या बयान करते हैं, फिर इंशाल्लाह मौलाना साहब के पास चलेंगे। एक शौहर और बीवी यानी एक मर्द और ज़न अपने घर में बैठे हुए खाना खा रहे थे। दरवाजे पर फ़कीर ने सदा लगाई। बीवी दर्दमंद दिल रखती थी। उसने शौहर से कहा कि मैं जाकर फ़कीर को कुछ खाना दे दूँ। उसने कहा दे दो। वो जब खाना लेकर बाहर गई और उस फ़कीर को देने के बाद उसने जो ही उसके चेहरे पर नज़र डाली तो उसके मुँह से बेसाख्ता चीख निकल गई। जब वो अंदर आई तो उसकी हाल कर उसके शौहर ने पूछा कि क्या हुआ तुम्हें, तुम तो अच्छी भली बाहर गई थी। तो उसने कहा कि खाना देने के बाद जब मैंने नज़र उठाकर फ़कीर को देखा तो मेरी चीख इसलिए निकल गई कि वो मेरे साबिक़ा शौहर थे। हुआ यूं कि आज से कई बरस पहले की बात है कि मैं और मेरे शौहर इसी तरह बैठे खाना खा रहे थे। दरवाजे पर एक फ़कीर ने सदा लगाई और मैं हस्बे मामूल कुछ खाना लेकर अपने शौहर की इजाज़त से उसे देने गई। खाना देने के बाद जब मैं वापस कमरे में आई तो मेरे शौहर उस फ़कीर को बुरा भला कह रहे थे, लान तान कर रहे थे कि हट्टे कट्टे हैं, भीख मांगने आ जाते हैं, न जाने कहाँ से चले आते हैं। गर्ज बहुत सारी बेसरोपा बातें फ़कीर को सुना दी। खुदा का करना ये हुआ कि कुछ दिनों बाद मेरे शौहर का जो कारोबार है वो ठप होता गया। पहले दुकान बिकी, फिर मकान बिका और सब कुछ फ़रोख्त करने के बाद कर्ज़ का बोझ इतना बढ़ गया कि वो कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो गया और मेरी भी किफ़ालत करने के लायक ना रहा। उसने मुझे तलाक़ दे दी। मैं अपने वालिदैन के पास चली गई। कुछ दिनों के बाद आपका रिश्ता आया और मेरे वालिदैन ने आपसे मेरी शादी कर दी। आज जब अपने शौहर को देखा तो मुझे वो तमाम चीज़ें याद आ गईं। तो उस शौहर ने कहा कि तुमने कभी मेरी तरफ नज़र उठाकर देखा, पहचानती हो मुझे? तो वो सवालिया नज़रों से अपने शौहर को देखने लगी। तो उस शख्स ने कहा, गौर करो, उस ज़माने में जो तुम्हारे सामने उस वक्त जो फ़कीर आया था रोटी मांगने के लिए और तुमने उसे रोटी दी थी, वो मैं ही तो था। तो ये कुदरत का कानून है, मकाफ़ात अमल है कि हर गुरूर की सज़ा है, मौलाना साहब घमंड की सज़ा है। और जो नशा है ये कभी न कभी हिरन हो जाता है। तो नशा जहर कैसे बन जाता है और किस तरह लोगों की ज़िंदगियों में तलख़ी घोल देता है, इंसान को हलाकत और बर्बादी के करीब ले जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, जितनी नेमतें खुदा पाक ने दी हैं वो दुधारी तलवार है। एक रुख उसका हलाक कर देने वाला है, दूसरा रुख उसका आबाद करने वाला है। हर नेमत अगर उसकी एक मुनासिब हद है और नेमत पाने वाले के अंदर ज़र्फ़ है, उसकी समाई है, उसे झेल जाने की सलाहियत है, तो वो नेमत रहती है और वो ख़ुद भी उससे फ़ायदा उठाता है, दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाता है। और अगर उसके अंदर वो सलाहियत, झेलने की सलाहियत नहीं है, उसके अंदर वो ज़र्फ़ नहीं है, वो पैमाना नहीं है जो उसको समा सके, उसको संभाल सके, उसकी कैपेसिटी के मुताबिक नहीं है, वो चीज़ ज़्यादा है, तो वो उसके अंदर दिमाग ख़राब उसका पैदा हो जाता है, उसमें जहर बन जाती है वो चीज़, और वो उसके अपने लिए भी वो नेमत आफत बन जाती है और दूसरों के लिए भी आफत बन जाती है। किसी बर्तन में जब हम कहते हैं ना कि इसके अंदर ज़्यादा है, छलक गया, छलक जाने का ताल्लुक़ चीज़ के ज़्यादा हो जाने से नहीं है, छलक जाने का ताल्लुक़ बर्तन के छोटे या बड़े होने से है। अगर 5 किलो के बर्तन में आपने 6 किलो डाल दिया तो वो गिर जाएगा, लेकिन 10 किलो भी आपके पास दूध है लेकिन 20 किलो वाला बर्तन आपने दिया तो नहीं छलकेगा। तो नेमतें जिसको दी जा रही हैं, देखने की चीज़ यह है कि उसके अंदर ज़र्फ़ कितना है। अगर उसके अंदर ज़र्फ़ है तो वो झेल लेगा। कितने लोगों का आपने सुना होगा कि उसकी लॉटरी खुली और वो बिल्कुल फ़कीर था
اور 10 لاکھ کی لاٹری کھل گئی، سن کے خوشی کے مارے مر گیا، اس لیے کہ اس نے بیچارے نے کبھی 10,000 ایک ساتھ نہیں دیکھے تھے، اس 10 لاکھ کی یا 20 لاکھ کی خبر سنی، اس کی سمائی سے برداشت سے زیادہ تھا، وہ نعمت اس کے لیے زہر بن گئی۔ زہر سے مر جاتا ہے نا آدمی، جی خوشی سے بھی مر جاتا ہے، تو خوشی ہو یا غم ہو، غم سے بھی مر جاتا ہے آدمی، چوٹ لگی، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کسی کی موت کی خبر سن کے مر جاتے ہیں۔ جی حضرت نظام الدین اولیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو امیر خسرو اس بات کو برداشت نہیں کر سکے اور بہت جھیلا، اور آخر 6 مہینے کے بعد ختم ہو گئے وہ۔ تو نعمتیں، ایک اندر بڑا پیغام اس چیز کے اندر یہ ہے کہ نعمتوں کو نعمتیں ہی رہنے دیجئے، آفت نہ بنا لیجئے، نہ اپنے لیے نہ دوسروں کے لیے۔ اقتدار کا نشہ ہے، پیسے کا نشہ ہے، حسن و جمال کا نشہ ہے، علم و دانش کا نشہ ہے، اور جسمانی طاقت کا نشہ ہے۔ ایک آدمی بیچارہ بہت کمزور ہے، مذاق مذاق میں آپ نے جو ہے، آپ بہت طاقتور ہیں، آپ نے اس کا پنجہ دبایا اور اس کی ہڈی ٹوٹ گئی، مذاق مذاق میں آپ نے ایک آفت پیدا کر دی۔ آپ کو اپنے طاقت کا غرہ تھا، آپ نے اس کی کمزوری کو نہیں دیکھا۔ اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل سے آہ نکلتی ہے۔ اور ایک شاعر نے کہا ہے، بترس از آہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن، بترس از آہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال میں آیت۔ مظلوم کی آہ سے ڈرو، اس لیے کہ جب وہ آہ کرتا ہے تو عرش کے مالک کی طرف سے اس کا استقبال ہوتا ہے، اور اس کا انتقام لینے کے لیے وہ چیز خدا پاک کی طاقت آ جاتی ہے۔ آپ زیادہ طاقتور ہو سکتے ہیں کسی کے مقابلے میں، لیکن رب العالمین سے زیادہ طاقتور آپ نہیں ہو سکتے۔ دولت آپ کے پاس بے شمار ہو سکتی ہے کسی اور کے مقابلے میں، لیکن رب العالمین جس کے خزانے لامحدود ہیں، اس کے سامنے آپ کچھ نہیں ہیں۔ اس لیے ہر طاقت کے نشے سے بچیے، نعمت آئے اللہ کا شکر ادا کیجئے، ضرورت مندوں کو دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس آدمی کو خدا پاک نعمتیں دیتا ہے، اس کے پاس ضرورت مند لوگوں کو بھیجتا ہے، اور وہ جو مانگنے والے آ رہے ہیں وہ خود بخود نہیں آ رہے، بھیجا جا رہا ہے ان کو۔ اور یہ آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ اس دولت میں آپ اپنا ہی حصہ سمجھتے ہیں، دوسروں کا بھی حصہ سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ دولت ساری تمہاری نہیں ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں مانگنے والوں کا اور محروم لوگوں کا حصہ ہے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں متعین حصہ ہے مانگنے والوں کا اور محروم لوگوں کا۔ اگر آپ نے ان کو نہیں دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد عرض تلک النعمت للزوال، اس نے اپنی نعمتوں کو زوال کے نشانے پہ رکھ دیا۔ بالکل مولانا صاحب، کل ایک کالر کا سوال یا یہ کہیے ان کی بات، ان کی گفتگو دل کو لگی ہے۔ جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو ساز پہ گزری ہے کس دل کو پتا ہے۔ عروج بارہ بنکی سے اس انداز سے تڑپ کر روئی اور اس جو الفاظ کہے کہ مجھے لوگوں نے برباد کر دیا، میرے اپنوں نے برباد کر دیا، اور میں نے سب کو معاف کر دیا ہے، لیکن درد اتنا ہے کہ وہ جس طرح رو رہی تھی تڑپ کر، اس نے بے چین کر دیا مولانا صاحب۔ تو اگر انسان کو اللہ تعالیٰ اختیار دیتا ہے، چاہے وہ ماں باپ ہو، چاہے وہ سسرالی رشتہ دار ہو، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ اولاد ہو، ایک ہستی، ایک انسان اللہ کی طرف سے وہ دنیا میں بھیجا گیا ہے، اگر اس کے معاملات کا کسی کو مالک و مختار بنایا گیا ہے تو کیا اسے حق ہے کہ وہ اسے اس طرح تختہ مشق بنا دے، وہ اس طرح سے اسے تباہ و برباد کر دے، اسے حد درجہ ستائے کہ وہ یوں بلک بلک کر تڑپ تڑپ کر روئے؟ دیکھیے، جس آدمی کو ستایا جا رہا ہے اگر وہ معاف کر دیتا ہے، یعنی جو آدمی ستاتا ہے اور جو ستایا جا رہا ہے، دونوں کا اس وقت میں امتحان ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کو نعمت دی گئی، اس کو طاقت دی گئی، اس کو مظلوم بنایا گیا، یہ مظلوم ہونے کے وقت میں بھی ایک امتحان دے رہا ہے، وہ ظلم کرنے کے وقت میں ایک امتحان دے رہا ہے، وہ مظلوم ہونے کے وقت میں کے لیے جو کچھ ہدایات ہیں رب العالمین کی، وہ اس بات کا امتحان دے رہا ہے کہ ان ہدایات پہ اس کو عمل کرنا ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی محتاج ہے، فقیر ہے، دوسرا اسے جو دے سکتا ہے وہ نہیں دے رہا ہے، یہ نہ دے کر اس نے اپنے امتحان میں فیل ہو گیا وہ، اور اس مانگنے والے نے اس سے جو مانگا یہ مانگ کر امتحان میں فیل ہو گیا۔ اس کو کیا چاہیے تھا؟ اس کو یہ چاہیے تھا کہ اس سے نہ مانگتا، اس سے مانگتا۔ اس کو کیا چاہیے تھا؟ روکتا نہیں، اس کو دیتا۔ اگر یہ مانگنے والے کو دے دیتا تو یہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو جاتا،
اور یہ نہ مانگ کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا تو یہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو جاتا. ہر لمحے جب بھی ہمارا کسی سے واسطہ پڑ رہا ہے، دونوں جہت امتحان دے رہی ہیں. اس بہن نے جو ذکر کیا اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے سب کو معاف کر دیا، یہ ایک بہت بڑا سبق ہے، ساری دنیا کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی سبق ہے. ہم میں سے ہر شخص سبق دے بھی رہا ہے، سبق لے بھی رہا ہے. ہمیں یہاں بیٹھے ہوئے کو لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم لوگوں کو ہم باتیں بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ہم سیکھ بھی رہے ہیں بہت کچھ. بے شک اس خاتون نے ہمیں یہ بات سکھا دی کہ ظلم کرنے والے کتنے ہی ظلم کریں لیکن ہمیں معاف کر دینا چاہیے. اس سے بڑی سزا بھی نہیں ہو سکتی مولانا. اور معاف کر دینے سے بڑی سزا نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقولہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تمہیں دوسرے نے ستایا، تمہارے ساتھ اس نے وہ کام کیا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف تھا، تو تم وہ نہ کرو جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو. یعنی اس نے تمہیں گالی دی تم اسے گالی نہ دو، اس نے تمہیں برا کہا تم اسے برا نہ کہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابوبکر صدیق کو برا بھلا کہہ رہے تھے. حضرت صدیق اکبر خاموش سن رہے تھے. جب اس نے بہت دیر ہو گئی اس کو، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایک دو باتوں کا جواب دینا شروع کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناگواری کے ساتھ اٹھ کے چل دیے. حضرت ابوبکر صدیق اس بات کو سمجھ گئے اور فوراً پیچھے پیچھے گئے اور انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول اتنی دیر سے وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ خاموش تھے، میں نے ایک آدھ بات کا جواب دیا تو آپ اٹھ کے چل دیے، ناراض ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ جب تک وہ برا کہہ رہا تھا اور تم خاموش تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، اس لیے مجھے بولنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن جب تم نے جواب دینا شروع کیا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان وہاں آ گیا، اور میں ایسی مجلس میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا جہاں شیطان آ جائے. ہم جب ایک دوسرے کے ساتھ کچھ بھی رابطہ کر رہے ہیں، ایک صاحب ایمان، ایک شریف انسان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہاں رب العالمین بھی موجود ہے. میں کسی کو کچھ کہہ رہا ہوں، وہ مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے، یہاں تیسرا رب العالمین موجود ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ کون ہماری ہدایت کے مطابق عمل کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا ہے. اس لیے آپ کے پاس علم ہے تو اس کا شکر ادا کیجئے، بے علم لوگوں کو ذلیل نہ کیجئے. آپ کے پاس طاقت ہے تو اپنی طاقت سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیے، کمزور لوگوں کو ستائیے نہیں. آپ کے پاس اگر اقتدار ہے اس اقتدار سے دنیا کے لوگوں کو فائدہ پہنچائیے، اس میں اترا نہ جائیے. بہادر شاہ ظفر نے جو بات کہی تھی، بڑا پیغام ہے اس کے اندر. وہ کہتے ہیں، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. آدمی عیش میں ہو یا تیش میں ہو، وہ سب کچھ نہیں ہے. وہ اللہ کا ایک بندہ ہے، اللہ کی ایک مخلوق ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے سورۃ توبہ میں 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان سے خرید لیا ہے ان کی جانوں کو بھی اور ان کے مالوں کو بھی. اب وہ جان بھی ہماری نہیں ہے اور ہمارا مال بھی ہمارا نہیں ہے، اللہ کا ہے. اللہ کی چیز پہ ہم کیوں اترائیں؟ بالکل مولانا صاحب، ہم ادھر بھی آئیں گے. ابھی عروج نے تو معاف کر کے اپنے درجات بلند کر لیے، لیکن وہ لوگ جو اپنے اختیار کا، اپنے اقتدار کا غلط استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں کیا پکڑ ہے وہ بھی جانیں گے. ابھی آپ نے علم کا ذکر کیا، ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک عالم ناؤ پر بیٹھے اور کہا ملا سے کہ بھائی مجھے دریا کے اس پار پہنچا دو. اب وہ ناؤ چلانے لگا. عالم نے اس شخص سے پوچھا، ملا سے، کہ بھئی تم نے فلاں کتاب پڑھی ہے، فلاں کتاب پڑھی ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں میں نے تو نہیں پڑھی، یہ کشتی چلانے کے سوا مجھے اور کچھ نہیں آتا. اتفاق سے بڑی بڑی لہریں اٹھنے لگیں. اس سے پہلے جب انہوں نے یہ پوچھا تھا اس سے کہ تم نے فلاں کتابیں پڑھی ہیں، بہت ساری کتابوں کا نام لیا، تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ اگر تم نے نہیں پڑھا تو تم نے اپنی آدھی عمر برباد کر دی، ضائع کر دی. جب یہ بڑی بڑی موجیں اٹھنے لگیں اور کشتی ڈولنے لگی تو ملاح نے اس سے پوچھا، عالم دین سے، تیرنا آتا ہے کہ ہاں آپ کا تیرنا آتا ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں مجھے تیرنا تو نہیں آتا. تو کہا کہ بھائی آپ نے تو اپنی پوری زندگی برباد کر دی، اب آپ جانے اور آپ کا کام، میں تو چلا. کیونکہ موجیں اٹھ رہی تھی، کشتی ڈوبنے کو تھی، وہ تو تیر کر پار ہو گیا. یہ عالم دین جو ہے ان پہ نہ جانے کیا بیتی. تو کسی کو حقیر سمجھنا، جیسے آپ نے کہا کہ اپنے علم پر غرور کرنا، کسی کو حقیر سمجھنا گناہ ہے. لیکن یہاں اختیار اور اقتدار کے نشے کی جب ہم بات کرتے ہیں، حجاج بن یوسف کی زندگی آپ کے سامنے ہے مولانا صاحب، اس سے بڑا ظالم فرعون اور حامان وغیرہ کے زمرے سے کم نہیں ہے وہ بھی.
یہ الگ سی بات ہے کہ یہ مسلمان تھا، لیکن مظالم بہت اس نے جو ہے لوگوں پر ڈھائے ہیں. تو اختیار ہو، اقتدار ہو. لیکن حجاج کے ساتھ بھی اخیر میں کیا ہوا وہ شاید آپ کے علم میں نہیں آیا ہوگا. جب اخیر وقت تھا اس کا تو اس کو ایک بیماری ہوئی جی، جس کو براد کہتے ہیں ٹھنڈ لگتی یونانی میں، یعنی حد سے زیادہ سردی لگتی تھی. اور اس کی سردی کو دور کرنے کے لیے انگیٹھیاں، سلگتی ہوئی انگیٹھیاں اس کے قریب کی جاتی تھیں. وہ سردی نہیں جاتی تھی، اس کے جسم سے ٹچ کر دی جاتی تھی. وہ اس کی کھال جلنے لگتی تھی لیکن اس کی سردی نہیں جاتی تھی. آخر اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے ولی بھی تھے، اس وقت ان کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ میرے لیے دعا کیجئے، میں اس بیماری میں ہوں. انہوں نے کہا کہ میں اسی وقت تم سے کہا کرتا تھا لوگوں کے ساتھ ظلم نہ کرو، یہ اس کا پھل ہے. تو جو آدمی کچھ کرتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کسی کے ساتھ ظلم کریں اور آپ کے ساتھ اس کا بدلہ نہ کیا جائے. اس لیے وقت آنے سے پہلے سمجھ جانا چاہیے. دولت کا نشہ ہو، علم کا نشہ ہو، حسن و جمال کا نشہ ہو، اقتدار کا نشہ ہو، جس چیز کا بھی نشہ ہے اس کے ساتھ آپ جب اس کا غلط استعمال کریں گے تو اس کے غلط نتائج سے آپ نہیں بچ سکتے. اس لیے وقت گرفت آنے سے پہلے، پکڑ ہو جانے سے پہلے اور اس کی انتقامی کارروائی خدا پاک کی طرف سے ہونے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لینا ضروری ہے. بالکل مولانا صاحب. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ، گرچہ گفتگو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھی اور بھی ہم انشاءاللہ موقع ملا تو آپ سے جانیں گے. مولانا صاحب سنو سے پہلے بات کر رہے ہیں، بتائیے کہاں سے بول رہی ہیں بہن؟ سدھارتھ. السلام علیکم باجی. ہاں، سدھارتھ نگر سے بول رہی ہیں آپ، فرمائیے سوال کیا ہے؟ ہاں مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا 3 سوال ہے. جی، پہلا سوال. باجی جی پہلا سوال. پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے شوہر کہیں باہر نہیں جا رہے ہیں کمانے، دکان ان کی تھی ٹوٹ گئی نا، وہی دکان کرنا چاہتے ہیں. کوئی وظیفہ بتا دیتے مولانا صاحب. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہماری نند صاحبہ کا آنکھ کا آپریشن ہوا تھا، آپ چاہتی ہوں کہ دوسرا بھی سکسیسفل ہو جائے. مولانا صاحب دعا کریں اللہ رب العالمین سے رشتہ آ جائے ان کا. تیسرا سوال. تیسرا سوال یہ ہے کہ ہماری سہیلی ایک لڑکے کو پسند کرتی ہے تو ان کے گھر والے راضی نہیں ہو رہے ہیں، تو وہی بولتے مولانا صاحب کو وظیفہ بتا دیتے تو شادی ہو جاتی ان لوگوں کی رضامندی سے. ٹھیک، تھوڑا سا انتظار. فضا آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ آپی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپی، ہمارا یہ سوال ہے کہ ہم نے خواب دیکھا ہے کہ ہم ایک شادی میں گئے ہیں، وہاں پر رات میں دلہن اور دلہا کے کمرے میں بیڈ پہ سانپ ہے، تو لوگ ڈر گئے، لوگ ڈر کے باہر آ گئے. تو میں بھی وہاں پہ کھڑی ہوں، سب لوگ باہر آ گئے لیکن میں نے سانپ کو نہیں دیکھا، مجھے سانپ نہیں دکھا، لیکن سب لوگ بول رہے ہیں کہ بہت مطلب بہت بڑا سانپ ہے، یہ ہے وہ ہے. اس کے بعد دلہن کے پاس ایک لڑکی آتی ہے، وہ اسے ڈراتی ہے، کہتی ہے تم نے نکاح کیسے کر لیا، تمہارا شوہر میرا ہے. اس کے بعد یہ سوال ہو گیا ہمارا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم جیسے ہمارے ماں باپ کہیں شادی چاہتے ہیں ہماری، تو ہم وہاں شادی کے لیے کوئی دعا مانگتے ہیں، تو کہیں خواب سے اور شادی سے کوئی کنیکشن تو نہیں ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کیا رات میں چیسا دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ آئینہ دیکھنے کی بات کریں. یہ بتائیے کہ آپ نے جس دلہن کو دیکھا ہے وہ دلہن کو آپ پہچان رہی ہیں؟ نہیں پہچانتی نہیں ہوں، لیکن ہاں دور کی ریلیشن میں ہے، لیکن میں پہچان نہیں رہی ہوں، نہ دلہن کو لڑکی کو، ہاں دولہے کو جانتی ہوں میں. ٹھیک ہے. جی مولانا صاحب. بیٹے اس میں بہت ممکن ہے جب آپ بیان کر رہے انتخاب، اسی وقت میں سوچ رہا تھا کہ شاید آپ سے تعلق ہو اور آپ نے بھی شبہ ظاہر کیا ہے. کبھی کبھی ذرا تھوڑے سے پردے کے ساتھ بات کو بتایا جاتا ہے، اس لیے اس معاملے میں آپ سورہ بقرہ بار بار پڑھیے، نماز پناہ پڑھیے، بار بار پڑھیے، اور اس کے بعد رشتہ ہونے سے پہلے کچھ بڑی مقدار میں صدقہ نکال دیجئے. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی پریشانی نہ پیدا ہو. یہ کچھ سخت اثرات کا نشان ہے. جی، جیسے انہوں نے کہا کہ ماں باپ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی چاہ رہی ہیں کہ وہاں شادی ہو جائے، اس خواب سے اس کا کوئی رشتہ؟ ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کے رشتے سے ہی اس خواب کا تعلق ہے. لیکن اس کے لیے اب ہمیں تو نہیں معلوم یقین سے کہ کیا معاملہ ہے. ایک تو استخارہ ضرور کر لیا جائے، اور دوسری یہ کہ کچھ صدقہ کر لیں، نماز پناہ کم از کم 8 یا 10 رکعت پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار اس خواب کے برے اثرات سے ہماری مستقبل کی حفاظت فرما. جی، رات کو آئینہ دیکھنا کیسا ہے مولانا صاحب؟ مشہور ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن بظاہر شرعاً اس میں اندر کوئی قباحت نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ کسی زمانے میں جب روشنی کا انتظام کم تھا تو چہرہ دیکھنے میں کچھ کا کچھ نظر آئے گا، کم روشنی میں پوری طرح سے نظر نہیں آئے گا، اس لیے شاید کسی نے منع کیا ہوگا. ویسے کوئی خرابی نہیں ہے. جی حمیدہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو.
جی وعلیکم السلام. باجی ایکچولی ہمارے یہاں ہمارے رشتے داروں میں باہر شادی تھی تو میری ممی کو ہمارے رشتے داروں میں سب جگہ سب لوگوں کو 5 اسٹار ہوٹل میں رکھا تھا اور میری ممی کو 3 اسٹار ہوٹل میں مطلب اچھے سے نہیں, اچھی جگہ نہیں رکھا. جہاں سب کو 5 اسٹار میں رکھا تھا میری ممی کو کم تر جگہ پہ رکھا. اور پھر ممی کو میرا ممی کا دل بہت بڑا ہے, وہ ہمیشہ کس کو بھی معاف کر دیتی. لیکن جب میں نے ایسی پوچھی شادی کیسی تھی تو ایک دم رو پڑی. تو پھر مجھے بتایا ایسی ایسی بات ہے لیکن کسی کو بولنا نہیں. وہ میری نانی ہے, میری ممی کی منہ مانی نے اس طرح سے ان کے ساتھ برتاؤ کرا, جبکہ ہمارا سلوک ان کے ساتھ بہت حسن سلوک تھا. تو وہ ابھی ایک اور رشتے دار کی شادی ہونے والی ہے, وہی لوگ آنے والے ہیں وہاں پر, اور میرا دل ایک دم وہ ہو رہا ہے. اور اس کا کیا اجر ملے گا میری ماں کو صبر کا. انہوں نے اتنا صبر کیا کہ سب کو 5 اسٹار میں رکھے اور ان کو ایک دم نچلی جگہ پہ. اور سیکنڈلی جی ہلو جی 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 اور دوسرا جو آپ کو یاد ہوگا ہمارے پڑوسیوں نے جو ان کے گھر کی سلیب گر رہی ہے, ہمارا گھر کا چھت بھی ٹوٹ گیا, وہ بنا بھی نہیں رہے اور ہم لوگ کے اوپر ان لوگوں نے زبردستی کیس بھی کیا ہے. اور دے آر ویری رچ, ان لوگ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ پوچھنے کی بات نہیں ہے. اور ہم لوگوں کے تو بس اللہ کیسا ہے ویسے پیغمبری دور چل رہا ہے, اللہ کیسا ویسا بھی چلا رہا ہے, الحمدللہ چل رہا ہے. اور میرے ہسبینڈ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے, ان کو ڈائبٹیز ہے اینڈ ہی از ناٹ گوئنگ فار پریئرز آلسو. نماز کے پابند بالکل نہیں ہے. اب جیسا مولانا صاحب نے کہا کہ زیادہ بولا مت کرو نماز کے لیے, اللہ کو ہدایت دے. وہ علاج بھی نہیں کراتے اپنا. اور آئے ہم اس کو, میں بھی اتنا تھک گئی ہوں نا کہ ماشاءاللہ 3 بچے ہیں, سب چھوٹے ہی ہے, اینڈ دیر از نو ون ٹو لک آفٹر دا فیملی. ٹھیک ہے, اپنے سوالات کے بارے میں جان لیجئے. جی مولانا صاحب, ایک تو والدہ کے بارے میں, اور دوسرے پڑوسیوں سے ان کو شکایت ہے وہ اپنے مکان کا مینٹیننس نہیں ٹھیک طرح سے کر پا رہے ہیں, ان کا مکان ڈیمیج ہو رہا ہے, بہت شرپسند ہے, وہ تالا لگا کے جو ہے وہ ان کے اپنے مکان کو چلے گئے ہیں. اور وہ جیسے انہوں نے کہا کہ وہ صاحب اثر بھی ہیں, صاحب اختیار بھی ہیں, طرح طرح سے ستاتے بھی ہیں. ہاں, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ہمارے سامنے بات سن رہے ہوتے تو ہم ان کو کچھ بتاتے, وہ تو سن نہیں رہے ہوں گے. لیکن بہرحال آپ ان کے لیے اور ہم بھی ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں, اور آپ صبر سے کام لیں, اور جو کچھ آپ کے وسائل ہیں ان کے مطابق آپ اپنے گھر کی مرمت وغیرہ جو کچھ کر سکتے ہوں وہ کرتے رہیے. اور والدہ نے جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے گا. صبر سے کام لیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں, نمازیں پڑھ کے دعائیں کیجئے. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان فرمائے. بالکل. ریشما صاحبہ کا سوال لے رہے ہیں. بہن بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی میرا فرسٹ کالر ہے آپ کی, بہت دنوں کے بعد آپ کی کال لگائے. جی جی, ہیلو, ہمیں بھی خوشی ہو رہی ہے بہن آپ سے بات کر کے. فرمائیے کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میرا سوال ہے, گھر میں ایک روم ہوتا ہے, چھوٹا سا موہری ہوتی ہے, اسی گھر میں پورا گھر کا کام ہوتا ہے, نہانا, برتن, کپڑا, چھوٹے بچے لیٹرنگ بھی کرتے ہیں, تو وضو بھی وہی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے, وضو ہو گئے تو نماز ہوگی نا. ٹھیک ہے بہن, تو تھوڑا جہاں سا لیٹرنگ کرتے ہیں وہاں وضو نہیں ہوتا ہے, تو صحیح ہے. تھوڑا سا انتظار, ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں.